बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना वफ़अद। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत-ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। मेरे मोहतरम अज़ीज़ो बिरादरान अहले सुन्नत वल जमा, जहाँ के ज़ुल्मत कदे में अल्लाह ताला जब नूर को फैलाता है और ज़ुल्मत को ख़त्म करने का इरादा रखता है, तो अल्लाह ताला एक मासूम जमात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उनको भेजकर इस जहान को रोशनी से मुनव्वर करते हैं। पैगंबर आते रहे, नबी आते रहे, सबसे आखिर में अल्लाह के आखिरी नबी हुजूर रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लाह ताला के नूर के, अल्लाह ताला के सिफ़ात की बिजलियाँ आम इंसान के अंदर हिम्मत नहीं होती कि उसको बर्दाश्त कर सके, तो अल्लाह ताला नबियों के सीनों से अपनी रहमत की बिजली को ठंडा करके उम्मत के सीनों में ऐसे पहुंचाते हैं जिस तरह से ट्रांसफार्मर से बिजली ठंडी होकर फिर नीचे फ़ायदेमंद बनती है। अगर बराह रास्त कोई 11,000 की लाइन से तार लगा दे तो बजाय फ़ायदे के नुकसान होगा, बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन जब ट्रांसफार्मर से होती आती है तो उसमें नफ़ा होता है। इसी तरह से पैगंबरों का सीना अल्लाह ताला के रहमत को और अल्लाह ताला के अनवारात को अपने सीने में जज़ब करके फिर उम्मत की तरफ उसके वोल्ट कम होकर पहुँचते हैं, जिनकी इंसानों के सीनों में बर्दाश्त होती है। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती अज़ल इल्म हैसु उमिरत। अल्लाह ताला इल्म के अता करने वाले हैं और मैं उन उलूम को तकसीम करने वाला हूँ। जहाँ भी अल्लाह का हुक्म आता है तो वहाँ पर उसको तकसीम करता हूँ और इल्म को रखता हूँ। तो ये इल्म हुजूर के सामने जितने भी ईमान की दौलत से नवाजे गए सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन, उन तमाम के सीनों में उसी अल्लाह ताला के अनवारात की बिजली जो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतर में थी, वो रहमत वाली बिजली सहाबा किराम के सीने में आई। लेकिन एक चीज़ होती है, कोई कहे कि बिजली वो एक चीज़ है तो फिर सबका असर बराबर होना चाहिए। हाँ, लेकिन आप देखते हैं कि बिजली एक चीज़ है लेकिन उसके असरात जो है उसके अपने मजहर के एतबार से होते हैं। जितने बिजली के मज़ाहिर हैं, जहाँ बिजली का ज़हूर होता है, जो उसकी कैफियत होती है, बिजली एक है। लेकिन अगर किसी बल्ब का रंग अगर सुर्ख है तो वो बिजली सुर्ख होकर आएगी, अगर वो सब्ज़ है तो बिजली हमें सब्ज़ नज़र आएगी।
اور یہی بجلی اگر پنکھے میں آئے گی تو وہ گھومے گا، ہیٹر میں آئے گی تو گرمائش دے گی، فریز میں آئے گی تو ٹھنڈک دے گی۔ اب وہاں سے چیز ایک ہے لیکن اس کے اثرات جو مختلف ہیں وہ چیزوں کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ ہاں، یہی بجلی جب حضور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر میں آئی، اللہ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ہاں، چراغ میں زیتون کا تیل لگا ہوا اور زیتون بھی ایسا، اللہ نے کیسی مثال دی، اللہ فرماتے ہیں زیتون بھی ایسا کہ جس پر سورج کے لا شرقیہ ولا غربیہ، سورج کے نکلتے سورج کے غروب تک اس کو روشنی ملتی ہے، سورج کے نکلتے سورج کے غروب ہونے تک جس درخت کو روشنی ملے، جس کھیت کو روشنی ملے، اس پہ کوئی سایہ نہ ہو تو اس کا پھل سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، مٹھاس میں بھی اچھا اور اس کا تیل بھی عمدہ، اور تیل بھی اس کا کیسا، اللہ فرماتے ہیں یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس تیل کو اگر کوئی آگ نہ لگائے تو بھی دیکھیں گے جیسے آگ جل رہی ہے، اتنا روشن ہوتا ہے۔ ہاں، اب یہ تیل جس چراغ میں ہو، اس چراغ کو روشن کیا گیا اس تیل سے، تو اللہ اور پھر اس کو رکھا گیا ہو ایسے محفوظ جگہ میں کمشکاۃ فیہا مصباح، ایک ایسے الماری پرانے زمانے میں بناتے تھے، گھر کے اندر تھوڑی سی جگہ بنا کے دیوار کے اندر ہی ایک طرف کھلا ہوتا تھا اور دیوار والی دوسری سائڈ بند ہوتی تھی تاکہ یہ ہوا سے کیا رہے، محفوظ رہے اور چراغ جلتا رہے، گھر میں روشنی آتی رہے۔ یا ابھی پرانے گھروں میں یہ بنے ہوئے اس کو مشکات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نور کے لیے جو میں نے روشن چراغ کیا، اس کے لیے جو میں نے مشکات بنائی، یہ مشکات حضور خاتم النبیین کا سینہ اطہر ہے، وہ مشکات نبوت ہے، اس کو اللہ نے اپنے محبت کے چراغ سے، اپنے محبت کے تیل سے وہ روشنی دی کہ تیل بھی جو اللہ نے اپنی محبت کا ڈالا، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اور پھر وہ روشن بھی کہاں، حضور کے سینے اطہر میں، جہاں کسی کی رسائی ہو نہیں سکتی، نہ شیطان کی، نہ ہوا کی، نہ کسی طوفان کی رسائی قلب نبوت تک نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات ہوئے تو بھی محدثین نے لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اس جادو کے اثرات سے محفوظ تھا۔ حافظے پہ تھوڑا بہت جیسے اثر ہوتا ہے، وہ سخت قسم کا جادو تھا، اس کا اثر ہوا، لیکن قلب نبوت کو اللہ نے ایسے محفوظ رکھا ہے، اس مشکات نبوت نے اللہ نے اپنا چراغ روشن کیا ہے، ایسا چراغ جو اللہ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ چراغ اپنی روشنی میں اپنے تمام کو پہنچ کر ہی رہے گا، ساری دنیا والے کوشش کریں کفار کہ اس کی روشنی کو مدھم کریں، کوئی طوفان اس پر اثر نہیں کر سکتا، ولو کرہ الکافرون، ساری دنیا کا کفر متفق ہو جائے اس نور کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ جس نور کو
جس مشکات نبوت کو اللہ نے یہ درجہ رکھا ہوا ہے کہ قیامت تک اسی سے روشنی لینی ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو اس کو کون بجھا سکتا ہے؟ ہاں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر میں سینہ اطہر کا نور اب بھی وہی باقی ہے، وہی فیضان مومنین کے سینوں کو دیتا رہا ہے، خوشبو بھی باقی ہے، نور بھی باقی ہے۔ ہاں، ہمارا عقیدہ ہے نا حیات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اپنے قبور مبارکہ میں حیات ہیں، اور یہ حیات مثل دنیاوی حیات کے یصلون، اپنے اپنے شان کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس عقیدے کے مطابق یہ چراغ محمدی نہ بجھنے والا چراغ ہے، اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض والی آیت، یہ مشکات نبوت اور صدر نبوت میں جو اللہ نے مکمل جو اس چراغ کو روشن کیا، جس کے بعد نہ ایسا سینہ آ سکتا ہے، نہ اتنا بڑا کوئی چراغ روشن کسی کے سینے میں ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے اس آخری نبی کے سینے میں یہ اللہ کا روشن کیا ہوا سب سے مکمل روشنی دینے والا آخری چراغ تھا۔ یہ آیت ختم نبوت کی دلیل ہے۔ ہاں، جب یہ چراغ بجھے گا ہی نہیں تو پھر کسی اور کی روشنی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، پھر روشنی تو چراغ سے ہوتی ہے نا، ظلمت سے کوئی روشنی نہیں ہوتی نا۔ ہاں، تو کوئی قادیان والا یہ کیا ہے؟ جہاں روشنی نام کی چیز، نبی تو مظہر ہدایت ہوتا ہے، اور یہ قادیان والا لائن یہ مظہر ضلالت ہے۔ جو مظہر ضلالت ہو، نبوت سے انسان میں ہدایت پھیلتی ہے۔ یہ کون سی خباثت ہے کہ جس سے ذلت اور خباثت پھیلی ہے اور گمراہی پھیلی ہے؟ اس کے آنے کے بعد تباہی ہے۔ تو بھئی نبی کے آنے کے بعد تو دنیا میں ہدایت پھیلتی ہے، اس کے بعد تو گمراہی پھیلی ہے۔ کون سی ہدایت پھیلی ہے؟ اور پھر نبی کا انتخاب کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہاں، آسمانوں سے ہوتا ہے، اور اس خبیث کا انتخاب انگریز سے ہوا ہے۔ اس کا انتخاب انگریز سے ہوا ہے۔ جب مسلمانوں کو تکلیف آتی ہے حضور کی امت کو، تو اللہ کی رحمت کے آغوش میں آتے ہیں نا۔ ہاں، جس نے ہمیں نبی بھیجا، ہم اسی کے آغوش میں جاتے ہیں۔ جب ان کو تکلیف ہوتی ہے تو اپنے بنانے والے کی آغوش میں جاتے ہیں، انگریز کے آغوش میں جاتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے بڑے کی طرف جاتا ہے نا، تو یہ ان کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر میں اللہ نے مشکات صدر نبوت میں یہ مصباح، یہ چراغ جو روشن کیا، اب اس چراغ سے 1,24,000 صحابہ کرام کے سینے منور ہوئے۔ یہی بجلی ہے، یہی انوار ہے جو حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر میں سے صدیق اکبر کے سینے میں آئی، فاروق اعظم کے سینے میں آئی، عثمان ذو النورین کے سینے میں آئی، علی المرتضیٰ کے سینے میں آئی، عشرہ مبشرہ کے سینے میں آئی، اصحاب بدر، احد اور حنین، احزاب، صحابہ کرام جتنے ان کے سینوں میں آئی، سارے کے ساروں کے سینے منور ہوئے۔ لیکن جب یہی بجلی صدیق اکبر کے سینے میں آتی ہے تو سبز شکل میں ہوتی ہے، اور یہی بجلی جب فاروق اعظم کے سینے میں آتی ہے تو سرخ شکل میں ہوتی ہے۔ وہاں گرین ہے، وہاں ریڈ ہے۔ ہاں، وہاں رحمت جمالی جمال ہے، اور وہاں
جلالی جلال ہے۔ جب صدیق اکبر کے سینے میں آتی ہے تو کوئی معافی کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بھائی صدیق کے پاس جاؤ، باقی کوئی چارہ نہیں ہے، تو وہ حضرت صدیق اکبر کے پاس آتا ہے۔ ہاں، گالیاں بھی صدیق اکبر کو دے اور پھر معاف کرانے کے لیے بھی۔ آپ کو پتہ ہے جو کعب بن زہیر تھے جس نے اشعار پڑھے تھے اور جو فتح مکے کے وقت آ کر پھر حضور نے اعلان جاری کیا من لقی کعبا فلیقتلہ، کعب جس کو ملے اس کو قتل کر دے، حضور نے فرمان جاری کیا۔ ہاں، اس نے جو اشعار پڑھے تھے وہ پتہ ہے کس کے خلاف پڑھے تھے؟ جس پر حضور نے فرمانہ جاری کیا تھا، صدیق اکبر کے خلاف کہے تھے۔ یہ کہتے توہین صحابہ، تو اس نے تو ایک صحابی کی توہین کی تھی، شعر مجھے یاد ہے، صحابی کی صدیق اکبر کی توہین کی تھی، اور حضور نے فرمایا من لقی کعبا فلیقتلہ، کعب جس کو ملے قتل کر دے، پروانہ جاری کر دیا۔ یہ کہتے ہیں سزا۔ ہاں، یہ بھئی جب کام کرنا نہیں ہوتا تو کئی بہانے ہوتے ہیں، جب کرنا ہوتا ہے تو پھر کرنا ہے۔ اب ضیاء الحق مرحوم کا دور آیا تو اس نے کہا جی اب مولویوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ چور کا ہاتھ یہاں سے کاٹو، کوئی کہتا ہے یہاں سے کاٹو، کوئی کہتا ہے یہاں سے، اب میں کہاں سے کاٹوں؟ آپ مولوی آپس میں بن جاؤ۔ ہاں، تو حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ چھوڑو یہاں اور یہاں کی بات چھوڑو، آپ یہاں سے کاٹ کے دکھاؤ۔ نہیں کاٹ سکتے، اس لیے دوسرے آقاؤں کے پیچھے چلنے والے کبھی اللہ کا حکم نہیں مانیں گے۔ بھئی یہاں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ یہاں کاٹ کے دکھاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اختلاف تنقید کے لیے نہیں کرتے، یہ اختلاف کہتے ہیں کہ ہم بچ جائیں، اپنے لیے کرتے ہیں۔ تو بھئی یہاں بھی یہی مسئلہ ہے، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، بڑوں کو خوش کرنے کے لیے یہ قوانین نافذ نہیں ہوتے۔ وہ قانون نافذ ہو سکتے ہیں جو انسان کی عزت کو لوٹے، بے غیرت بنائے اور ضمیر کو ختم کرے اور انسان کے حیا کو ختم کرے، پاک دامنی چادر چار دیواری کا تحفظ ختم کرے، وہ قوانین بن سکتے ہیں۔ تو پھر یہ قانون کیوں نہیں بن سکتے؟ ہاں، ایسے قانون بن سکتے ہیں۔ تو اس کا مقصد، اور پھر آپ دیکھیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں، نکاح کے معاملے میں، طلاق کے معاملے میں، خلع کے معاملے میں اور عورتوں کے معاملے میں جتنے قوانین پاکستان میں نافذ ہوئے وہ ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں ایک ہی طرح ایک وقت میں نافذ ہوئے ہیں۔ تو آپ سمجھو انہوں نے آپس میں اتفاق کر کے نافذ کیے ہیں کیا؟ کو کرنے والے یہ ہے یا کوئی اور ہے؟ یہ کوئی اور ہے؟ ایک ہی وقت میں دنیا میں ایک ہی جگہ ایک جیسے قوانین نافذ کیسے ہو رہے ہیں؟ تو اس نے حضرت صدیق اکبر کے خلاف اشعار کہے تھے، اور حضور نے، اور پھر جب پتہ چلا کہ معافی بھی صدیق اکبر کے سوا نہیں مل سکتی، ہاں، اس لیے کہ وہ جو اللہ کی بجلی حضور کے سینے سے صدیق اکبر کے سینے میں آئی وہ سبز شکل میں تھی، ہاں، وہ رحمت تھی، وہ جمال تھا۔ تو وہ آیا تو اس نے کہا مجھے حضور کے پاس لے چلو، وہ لے چلے۔ اب کوئی کہہ نہیں سکتا تھا، مسجد میں لے آئے اور پھر معافی مانگی حضور نے۔ انہیں جو اشعار پڑھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اس کو پہنائی، حضرت کعب بن زہیر صحابی ہوئے۔ اور ایک طرف یہی بجلی جب فاروق اعظم کے سینے میں آتی ہے تو پھر ابھی تھوڑا ہی مسئلہ ہوا، تھوڑی ٹریڈ راہ دیکھی تو عرض کرتے یا رسول اللہ دانی پہلے ازرب ہونوں کا حاصل منافق، یا رسول اللہ چھوڑو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ ہاں، اب دوسری بات، ایک بات تو یہ
کہ اللہ نور السماوات والارض، حضور کے سینے میں اللہ نے جو نور اور بجلی رکھی یہ کمال کی تھی، سینہ کمال کا، بجلی کمال کی، نہ ایسا سینہ آ سکتا ہے نہ ایسی کامل بجلی آ سکتی ہے، نور آ سکتا ہے۔ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اب بجلیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ہاں، سبز اور سرخ، ارتھ اور گرم دونوں ہوتی ہے نا۔ اب ایک صدیق اکبر کے سینے میں تھی جمال کی بجلی اور ایک جلال والی بجلی وہ فاروق اعظم کے سینے میں تھی، اور دونوں اللہ نے حضور کے پہلو میں سلا دی۔ دونوں روزہ مبارک میں ہے نا، صاحب جلال بھی وہاں ہے، صاحب جلال بھی وہاں ہے، صاحب جمال بھی وہاں ہے۔ اب دونوں حضور کے پہلو میں اللہ نے سلا دیے کہ جلال بھی کامل، جمال بھی کامل۔ ان دونوں شخصیتوں کا روز اطہر میں ہونا یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کے سینوں میں یہ رحمت کی بجلی اللہ کی طرف سے صحابہ کرام کے سینوں میں آئی، جس فیضان میں کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسری کیا مناسبت کہ ہم پوری دنیا والوں میں سے صرف وہ ایک ہی جماعت ہے جنہوں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضور کے جلوے صحابہ کے سینوں میں ہیں، اور حضور کے جلوے کو دیکھنے والے کون؟ صحابہ۔ دونوں طرف سے نسبت مکمل ہے۔ جن کی آنکھوں نے حضور کے جلوے دیکھے وہ صحابہ ہے، جس کے جلوے براہ راست جن کے سینوں میں ہیں وہ صحابہ ہیں۔ تو صحابہ میں نسبت مکمل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ قیامت تک آنے والے انسان میں کسی کو مقام صحابت نہیں مل سکتا۔ کتنا ولی ہو، کتب ہو، غوث ہو، ہاں، تو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اختلاف ہوتا ہے روایات میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ نماز اگر رات کو پڑھی جائے تو رکعت اور قرات کو لمبا کرنا اس میں ثواب زیادہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ رکعتوں کے پڑھنے میں ثواب زیادہ، سجدے کے زیادہ کیا جائیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رات کو 100 رکعت نفل بھی پڑھتے تھے، سجدے زیادہ کرنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ رات کو ایک رکعت میں 15 پارے اور دوسری رکعت میں 15 پارے پڑھتے تھے، پورا قرآن ختم، اپنے اپنے مسلک کے مطابق۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ پورے قرآن والی 2 رکعتیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پورے رات کی یہ 100 رکعتیں صحابہ کرام کے 2 رکعت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ حضور فرماتے ہیں تم سونے کا پہاڑ خرچ کرو، میرا صحابی اگر ایک گٹلی بھی اللہ کے راستے میں دے دو تم اس کا مقابل نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان کے سینوں میں جو انوارات تھے جن کو انہوں نے جذب کیا، ان کی آنکھوں نے جس شخصیت کو دیکھا اور جس کے انوارات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو پھر ان کے مقام اللہ نے اس درجے تک اور اس دل کی کیفیت کو اللہ نے اس نہج تک پہنچایا تھا کہ قیامت تک کسی کا دل اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ہاں جو قیمت ہوتی ہے وہ قیمت انسان کے گوشت اور پوست کی نہیں ہوتی، ظاہری شکل کی نہیں ہوتی، کھال کی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی قیمت اس باطنی قوت سے ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ ان کی باطنی قوت میں کوئی دنیا کا انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔
اسی لیے مسند احمد میں جناب شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، حضور نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ قد کے چھوٹے تھے تو کبھی کوئی قد کے چھوٹوں کے ساتھ بچے مستی کرتے ہیں، ویسے کچھ کہہ دیتے ہیں، ہاں 2.5 فٹ ان کا قد تھا، لمبا آدمی بیٹھا ہو تو اس کے برابر قد ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا اتقولون فی ھذا، ابن مسعود کے بارے میں تم یہ کہتے ہو؟ ہاں واللہ لرجل عبداللہ ابن مسعود اثقل فی المیزان عند اللہ من جبل احد، حضور نے فرمایا کہ اللہ کی قسم قیامت کے دن میزان عدل میں، عدل کی ترازو میں عبداللہ ابن مسعود کا ایک پاؤں احد پہاڑ سے زیادہ وزندار ہو۔ یہ تھی صحابی کی قیمت۔ اور حضرت مجد الفسانی، حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، یہ اپنے زمانے کے مجد الفسانی تھے، لیکن ہم ایک چیز کو بھول جاتے ہیں، وہ کیا؟ بزرگوں کی تصانیف کے حوالے بھی دیتے ہیں اور بزرگوں کے کتابوں کی باتیں بھی کرتے ہیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، لیکن میں ایک بات چیلنج سے کہتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آج تک جتنے اللہ کے ولیوں کی تصنیفات ہیں، مصنفین کی تصنیفات ہیں، محدثین مفسرین نے جو جو کتابیں لکھی ہیں، جن کی تصنیفات امت میں مقبول ہیں، ان کو آپ جا کر دیکھو گے کہ اس پوری تصانیف کا بنیادی مغز منقبت اور عظمت صحابہ ہوگی۔ حافظ ابن تیمیہ کو دیکھو، امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کو دیکھیں، حضرت مجد الفسانی کو دیکھیں، اور پھر یہ زمانہ تو آپ نے دیکھا علامہ عبدالشکور لکھنوی امام اہل سنت، اس کو دیکھیں، اور پھر ہمارے حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ جس کی زندگی گویا کہ حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی صرف کتاب لکھوا نہیں، حضرت کا چہرہ یہ گویا کہ ان تمام کتابوں کا خلاصہ تھا، جن کے اٹھنے بیٹھنے سے عظمت اور منقبت صحابہ چھلکتی تھی، جن کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ سنی مسلمان کو بیدار کیا جائے اور اس کے اندر یہ روح پیدا کی جائے تاکہ کوئی بھی فتنہ ان کے سامنے اور قریب سے بھی گزر نہ ہو۔ اور آج یہ خوش قسمتی اللہ نے نصیب فرمائی تو اہالیان چکوال اور قریب اور مضافات میں جتنے بھی حضرت سے متعلقین ہیں، ان کے اندر اللہ نے یہ ہمت رکھی ہے کہ اگر آج بھی کسی بھی فتان اور فتنہ باز کو پتہ چل جائے کہ یا حضرت قاضی صاحب کا متعلق کوئی مرید رہتا ہے، انشاءاللہ اس گاؤں میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے آئے گا ہی نہیں۔ یہ حضرت کی شان ہے، اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے۔ ہاں، اللہ مزید خاندان کو، حضرت امیر محترم ان کے خاندان کو اللہ اور برکت عطا فرمائے، اللہ علمی خدمات ان سے لے۔ یہ ہم بھی دعا کریں کہ اللہ اس سلسلے کو قیامت تک جاری رکھے اور اس سلسلے کو بڑھائے، اور جو حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ کے مشن کا اصل مقصد جو خلافت راشدہ، اس کو اللہ تعالیٰ عملی طور پر احیاء نصیب فرمائے۔ اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا subscribe my YouTube channel.